अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट इमदाद सुमरो सेवानी। और आज हम बात करेंगे सानियाए सकरन पर। सकरन ज़िले नवाबशाह का एक शहर है और उससे 10 किलोमीटर आगे कच्चे के इलाके में एक गांव वाक़ है जिसका नाम है माड़ी जलवानी। उस माड़ी जलवानी में एक निहायती अफसोसनाक वाक़या पेश आया जिसमें 4 इंसानी जानें, बेगुनाह लोगों की जानें ज़ाया हो गई। कानून नाफिज करने वाले इदारे, रेंजर्स और पुलिस की कार्रवाई में अब उस वाक़े का केस दाखिल हो गया है। इब्तदाई तौर पे रेंजर्स का मौक़िफ़ ये था कि वो एक खुफिया इत्तला पे पुलिस की भारी डफरी के साथ गांव में दाखिल हुए कुछ मतलूब मुलजिम, कुछ दहशतगर्दों को गिरफ्तार करने के लिए। और गांव के लोगों ने रजिस्ट की और रेंजर्स और पुलिस के साथ जो एक गिरफ्तार शुदा मुलजिम जिसका नाम लियाकत जलवानी बताया जाता है, जो निशानदही कर रहा था कि किस घर में, किस एरिया में, किस इलाके में मुमकिन तौर पर दहशतगर्द हो सकते हैं, उनको उस लियाकत जलवानी को गांव के लोगों ने ज़बरदस्ती छुड़ाने की कोशिश की और रेंजर्स और पुलिस पे हमला किया और रिटिलेशन में फायरिंग के नतीजे में 4 दहशतगर्दों के साथी मारे गए। ये इब्तदाई तौर पर रेंजर्स पुलिस का मौक़िफ़ था, जबकि सिंध के लायक वज़ीर दाखिला जनाब ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब ने बदहवासी में चंद कदम आगे बढ़कर गांव में मुमकिन तौर पर एक खुदकश बमबार होने की इत्तला भी थी सरकारी तौर पर। ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब इस वक्त सिंध के वज़ीर दाखिला हैं, लेकिन बदकिस्मती के साथ जैसे कि उनका सिंध के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, तो उनको सिंध के मामलात की हसासियत का, सिंध के मामलात का कोई पता नहीं है। उसके साथ साथ उनके पास महकमा जेल की भी चार्ज है, लेकिन वहाँ पर भी हमें कोई हालात बेहतर होते नज़र नहीं आते। हारिस नवाज साहब सिंध में मेजर कर्नल और ब्रिगेडियर के तौर पर सर्व कर चुके हैं। फ़ौज में यकीनन उनकी कारकर्दगी बेहतर होगी, जिसकी वजह से ही वो ब्रिगेडियर के ओहदे पे पहुंचे। लेकिन रिटायर्ड होने के बाद जब उनको नैब में रखा गया तो वहाँ पर उनकी परफॉर्मेंस कुछ अच्छी नहीं थी और उनकी रेपुटेशन पे भी काफ़ी सवाल उभरे थे। इस वक्त तकरीबन 1 डेढ़ महीने से ज़्यादा अरसा हो गया है सिंध की वजारत दाखिला का कलमदान उनके पास है, लेकिन उनकी कोई परफॉर्मेंस हमें ख़ास नज़र नहीं आती। आज से तकरीबन 1 महीना पहले उन्होंने सिंध के सहाफ़ियों की क्रीम के सामने वादा किया था कि 15 दिन के अंदर सहाफ़ी जानवर जो शहीद हो गए थे, उनके कातलों को, प्रोफेसर अजमल सावंत के कातलों को गिरफ्तार किया जाएगा। कच्चे में पुलिस और रेंजर्स का एक भरपूर ऑपरेशन किया जाएगा और उसके साथ साथ उन्होंने वादा किया था कि सिंध में डाकुओं का खात्मा किया जाएगा। लेकिन बदकिस्मती से आज 1 महीने से ज़्यादा अरसा हो गया है, उनके वायदा वफा होने की कोई उम्मीद नज़र नहीं आती। और आसान अल्फाज में ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि एज़ ए वज़ीर दाखिला और सिंध के जो आईजी साहब हैं, वो मुकम्मल तौर पर हमें नाकाम नज़र आते हैं सिंध में अमन अमान की बहाली के हवाले से। अब हम आते हैं सकरन के माड़ी जलवानी गाँव के वाक़े की तरफ। माड़ी जलवानी में 4 अफराद जो मारे गए, जाँ बहक हो गए, शहीद हो गए, उसमें 2 सगे भाई हैं। उन 2 सगे भाइयों के शहीद होने के बाद उनके सदमे में उनका वालिद भी फ़ौत हो गया है। नाज़रीन, सिंधी में एक मशहूर कहावत है कि जगह वही जलती है जहाँ पर आग लगती है। तो इस वक्त हम सिर्फ़ उस दुःख को बयान तो कर सकते हैं, लेकिन उस दुःख का अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि जिस घर में, जिस बच्चियों के पास उनके 2 भाइयों की लाशें, जिन बहनों के पास 2 भाइयों की लाशें, जिन बच्चों के पास उनके वालिदैन की लाशें पहुंची होंगी और जिस माँ के पास 2 नौजवान शहजादों की लाशें पहुंची होंगी और सदमे में उसके शोहर की लाश पहुंची होगी, तो वहाँ पर क्या गुजरा होगा। यकीनन वहाँ पर एक क़यामत सुग़रा का मंज़र होगा। 2 अलग-अलग मौक़िफ़ हैं। एक सरकारी मौक़िफ़ है, रेंजर्स, पुलिस और ब्रिगेडियर हमारे लायक वज़ीर दाखिला हारिस नवाज साहब का, जिसमें उनका कहना ये है कि एक अंडर इंट्रोगेशन एक मुलज़िम था और उसकी निशानदेही पर पुलिस और रेंजर्स की नफ़री गाँव माड़ी जलवानी में मतलूब मुलज़मान को गिरफ़्तार करने के लिए गई, रिटेलिएशन हो गई और 4 अफराद उसमें मारे गए। और जबकि उनका दावा था कि 4 रेंजर्स के एहलकार शदीद ज़ख्मी हैं, लेकिन अब तक जबकि इस वाक़े की एफ़आईआर भी कट गई है,
ان زخمیوں کا مبینہ زخمیوں کا نہ تو کوئی نام پتہ کسی کو معلوم ہے، نہ ان کے حوالے سے کوئی فوٹیج ظاہر کی گئی ہے۔ کیس داخل ہو گیا ہے۔ کامپرس فریقوں کا دعویٰ سرکاری دعوے سے مختلف ہے۔ سول سوسائٹی، باشعور طبقہ، سندھ کے وکیل، ادیب اور سب کا یہ دعویٰ ہے کہ ایک ایل پلاننگ کے ساتھ غلط طریقے سے گاؤں میں گھس کر اس فورس کو گاؤں کی حساسیت کا پتہ نہیں تھا، یہ پتہ نہیں تھا کہ گاؤں دیہات کے لوگ اپنے گھروں کے حوالے سے اور اپنے عورتوں کے حوالے سے کہ اگر کوئی بھی فورس ان کے گھروں میں گھس جائے، اس کے عورتوں میں گھس جائے، عورتوں کی تلاشیاں لینا شروع کرے تو وہ بڑے حساسیت ہوتی ہے۔ لیکن اس سارے سینریو میں سب سے زیادہ لاپرواہی بلکہ کسی حد تک مجرمانہ خاموشی والا کردار اپنی ہوس اقتدار کے لیے لیول پلینگ فیلڈ مانگنے والی پاکستان پیپلز پارٹی کا ہے۔ صرف بلاول بھٹو زرداری نے خانہ پوری کے لیے واقعے پر افسوس تو کیا ہے، لیکن اسی علاقے کے حد کے سابق ایم پی غلام قادر چانڈیو، ایم این اے غلام مصطفیٰ شاہ سمیت کسی بھی پیپلز پارٹی کے رہنما کو یہ توفیق نہیں ہوئی کہ ان کے قائد آصف زرداری کے ضلع میں ایک بڑا واقعہ ہو گیا، سانیہ ہوگا، تو وہ وہاں پر پہنچے، آگ بجھانے کا کام کرے، متاثرہ فریق سے تعزیت کرے اور ان کے آنکھوں سے آنسو پوچھنے کی کوشش کریں، لیکن یہ توفیق پیپلز پارٹی کو نہیں ہوئی، اور اس وقت وہ بس سینہ کوبی میں مصروف ہیں۔ صرف اور صرف ان کو اقتدار چاہیے۔ 15 سال کی لوٹ کھسوٹ کے بعد بھی ان کا پیٹ نہیں بھرا، اور جو 200-300 جو فٹ پاتیے تھے ارب پتی ہو گئے، ان کی ہوس اقتدار اور پیسہ کمانے کی ہوس ابھی تک جاری ہے۔ جو سندھ کے کسی جینین مسئلے پہ جہاں پر آگ لگی ہوئی ہے، فورسز اور عام آدمی ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہیں، تو پیپلز پارٹی نے اپنا کردار نبھایا نہیں بلکہ مجرمانہ خاموشی اختیار کی ہے۔ ناظرین محترم، اس علاقے کے قریب ایک شہر ہے قاضی احمد، اس کے قریب 2 افراد قتل ہوتے ہیں گزشتہ 2-3 مہینے میں، حقائق پہ اگر ہم نظر ڈالیں تو، جس کی ذمہ داری ایک کالعدم تنظیم نے قبول کی۔ ان افراد کا تعلق پنجابی بولنے والی برادری سے تھا، آرائی تھے، لیکن سندھ کا باشعور طبقہ کسی بھی لبریشن آرمی، کسی بھی کالعدم تنظیم کی کارروائی کو کبھی بھی اچھی نظر سے نہیں دیکھتا، اور یہ سندھ کے رہائشی مستقل باشندوں کے خلاف اس کو ایک سازش سمجھتا ہے۔ سندھ میں بلوچ، پنجابی اور پٹھان پس منظر رکھنے والے افراد بڑی تعداد میں رکھتے ہیں، لیکن ان کو وہاں کا مقامی اور برابر کا شہری تصور کیا جاتا ہے۔ جو وہاں پر جو بلوچ نسل کے افراد ہیں ان کو بروچ کہا جاتا ہے، وہ فخریہ طور پر سندھی ہیں۔ سندھ کی مختلف قوم پر قیادت کا تعلق اسی بلوچ نسل کے افراد کے ساتھ ہے، اور وہ کسی بھی صورت میں سندھ کی جو مقامی آبادی ہے سندھیوں سے الگ نہیں ہے، بلکہ وہ مکمل طور پر سندھی ہیں۔ ڈاکٹر قادر مکسی ہو، ریاض چانڈیو صاحب ہوں، جو جتنے بھی افراد ہیں وہ مکمل طور پر سندھی ہیں۔ ان کو کبھی بھی کسی نے ان کے بلوچ ہونے کی وجہ سے نہ تانا دیا ہے اور نہ اس کو الگ سمجھا ہے۔ بالکل اسی طرح سندھ میں آپ کو سندھی پٹھان بھی ملیں گے۔ آغا سراج درانی صاحب سندھ کے اسپیکر، وزیر رہے ہیں، ان کی کبھی بھی کسی نے اس بات پہ انگلی نہیں اٹھائی کہ وہ غیر مقامی ہیں یا وہ سندھی نہیں ہیں۔ ان کو برابر کا شہری اور مقامی شہری سمجھا جاتا ہے۔ اور بالکل اسی طرح سندھ میں جو پنجابی برادری یہاں پر رہتی ہے، ان کے گھروں میں بھی سندھی بولی جاتی ہے، سندھی میڈیم میں پڑھتے ہیں، اور بالکل وہ سندھ کے محبت کے رنگ میں اسی طرح رنگے ہوئے ہیں جس طرح ہمارے سندھی پٹھان یا بلوچ، سندھی بلوچ جن کو بروچ کہا جاتا ہے، اب وہ سندھی ہیں، رنگے ہوئے ہیں۔ تو اسی طرح پنجابی برادری کا معاملہ اس طرح بالکل بھی نہیں ہے جس طرح بلوچستان میں ہے یا کسی اور جگہ پہ ہے، اور وہ مکمل طور پر سندھی ہیں۔ ان کا پنجاب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، وہ مقامی آبادی ہیں، مقامی ہیں۔ ان کے خلاف کسی بھی قسم کی سازش کو سندھ کے خلاف، سندھ کا باشعور طبقہ سندھ کے خلاف سازش سمجھتا ہے، اور اس طرح کی سیاست کی کسی 99% جو قوم پرست ہیں یا جو باشعور سندھی کہہ لیں، پڑھے لکھے سندھی کہہ لیں یا عام سندھی کہہ لیں، 99% سے زیادہ ان کو وہ اپنا حصہ ہی سمجھتے ہیں، اپنا بھائی سمجھتے ہیں۔ آپس کی شادیاں ہیں، رشتہ داریاں ہیں، اور سب سے بڑھ کر جو محبت کا رشتہ ہے، دوستیاں ہیں، یاریاں ہیں، اور کسی بھی طریقے سے وہ غیر مقامی یا سیٹلر نہیں ہیں۔ اور ان کے خلاف کوئی بھی کارروائی کرتا ہے تو وہ ملک دشمن تصور کیا جاتا ہے، بیرونی ملک کا ایجنٹ تصور کیا جاتا ہے، اور ان کی سیاست کو کنڈیم کیا جاتا ہے۔ لیکن
اس طرح کی جو سکرڑ کی جو کاروائیاں ہوتی ہیں، جو ایل پلاننگ کے ساتھ کارروائیں ہوتی ہیں، جو اس طرح کی کارروائیوں میں نااہلی کا مظاہرہ کیا جاتا ہے، اس میں جو معصوم لوگ مارے جاتے ہیں، تو اس سے جو یہ آرگیومنٹ رکھنے والے لوگ ہیں، ڈاکٹر قادر مکسی، سید زین شاہ، ایاز لطیف پلیجو، یا اس طرح کے جو لوگ ہیں، ان کا آرگیومنٹ کمزور ہوتا ہے، جو اس ملک میں پاکستان کے آئین و قانون کے تحت پرامن سیاسی جدوجہد کے ذریعے تبدیلی لانے کے خواہاں ہیں، جو اس ملک میں مسلط ایک مافیا تھا، کرپٹ مافیا، اس کے خلاف جدوجہد کرتے ہیں، جس کا عام آدمی باشعور طبقہ ساتھ دیتا ہے، تو ان کا آرگیومنٹ کمزور ہوتا ہے کہ وہ آرگیومنٹ دیتے ہیں پرامن سیاست کا، پاکستان کے آئین و قانون کا، لیکن اس طرح کے جو واقعات ہوتے ہیں اس سے جو ملک دشمن طبقہ تو خوش ہوتا ہے، لیکن سندھ سے محبت کرنے والا، پاکستان سے محبت کرنے والا کبھی بھی خوش نہیں ہوتا۔ اس حوالے سے ضرورت اس بات کی ہے کہ سندھ میں موجود جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، ان کا رویہ سندھ کے مقامی لوگوں کے ساتھ ایک اچھا ہونا چاہیے، بھائیوں جیسا ہونا چاہیے، دوستانہ ہونا چاہیے، نہ کہ ان کا رویہ یا لک اس طرح ہونا چاہیے کہ وہ خدا نخواستہ کوئی باہر کی فورس ہے اور ایک مفتوح علاقے میں داخل ہوئی ہے۔ اس طرح کی کارروائیاں سکرن جیسے سانحات سے پاکستان سے محبت کرنے والے، سندھ سے محبت کرنے والے کبھی بھی خوش نہیں ہوں گے۔ خوش ہوں گے تو ملک دشمن عناصر خوش ہوں گے، خوش ہوں گے تو ہندوستان کے ایجنٹ خوش ہوں گے، خوش ہوں گے تو اس وطن عزیز کے جو مخالفین ہیں وہ خوش ہوں گے۔ اس سے سندھی قوم پرست، جو حقیقی سندھی قوم پرست ہے، جو ڈاکٹر قادر مکسی کی پارٹی میں ہے، جو سید جلال شاہ، سید زین شاہ کی پارٹی میں ہے، ایاز لطیف پلیجو کی پارٹی میں ہے، یا مختلف عوامی تحریک کے جو مختلف گروپس ہیں، سجاد چانڈیوں کی پارٹی میں شامل ہیں، وہ کبھی بھی خوش نہیں ہوں گے۔ اور یہ نقصان سندھ کا ہے، نقصان پاکستان کا ہے، کیونکہ سندھ پاکستان کی شہرگ ہے عملی طور پر۔ سندھ کا دارالخلافہ پاکستان کی معاشی ایک شہرگ ہے۔ تو اس میں تمام طبقات کو ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے، خاص طور پہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کو ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ سندھ کی سیاست کرنے والے جو ہیں ان کو بھی بہت زیادہ ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا ہے۔ ان کے صفات میں، ان کے صفوں میں اگر اس طرح کے کوئی غلط ایلیمنٹ ہے تو ان کو اپنے آپ سے الگ کرنا ہوگا، ان کو انڈیکیٹ کرنا ہوگا، اور سندھ کے لوگوں کو ایک صحیح راہ دکھانی ہوگی، کیونکہ سندھ کے لوگوں کو اس طرح کی نام نہاد لبریشن آرمی اور جرمنی، انڈیا اور ایران کے سرحد پر بیٹھے ہوئے جو نام نہاد جو لیڈر ہیں، جنہوں نے اپنی فیملیاں تو جرمنی اور امریکہ میں شفٹ کر دی ہیں اور یہاں پر وہ آگ اور خون کا ایک کاروبار اور کام کرنا چاہتے ہیں، ان کو انڈیکیٹ کر کے ان کو سندھ کا دشمن ڈکلیئر کرنا ہوگا، اور سندھ کے نوجوانوں کو یہ بتانا ہوگا کہ یہ لوگ کسی بھی صورت میں سندھ کے خیر خواہ نہیں ہیں، لیکن چند ٹکوں کے عوض وہ سندھ کو وانا، وزیرستان اور بلوچستان بنانا چاہتے ہیں۔ ان کو کنڈیم بھی کرنا ہوگا اور کھل کر ان کے خلاف بات کرنی ہوگی۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں کو اپنے عمل کے ذریعے یہ ثابت کرنا ہوگا کہ وہ سندھ کے لوگوں کے ہمدرد، دوست، اور یہاں پر واقع بھی قانون نافذ کرنے آئے ہیں، اور ان کا کوئی اور ایجنڈا نہیں ہے۔ وہ کسی مفتوح علاقے میں نہیں آئے ہیں، بلکہ اپنے ہی علاقے اور اپنے ہی گھر میں ہیں۔ ان کا رویہ ایسا ہی ہونا چاہیے جیسا رویہ رینجرز کا پنجاب میں ہوتا ہے، اسلام آباد میں ہوتا ہے۔ ان کا رویہ یہاں پر کسی بھی طور پر بلوچستان کی ایف سی اور بارڈر پہ موجود کے پی اور وانا وزیرستان میں ہونے والے جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں ان کی طرح کا نہیں ہونا چاہیے۔ سندھ بالکل مختلف ہے، اس کو کسی بھی صورت میں وانا، وزیرستان اور بلوچستان نہیں بننا چاہیے، نہیں بنانا چاہیے۔ اس میں جو بھی شعوری اور لاشعوری طور پر ملوث ہے وہ نہ سندھ کا دوست ہے، نہ پاکستان کا دوست ہے، بلکہ وہ سندھ کا دشمن ہے، پاکستان کا دشمن ہے۔ آخر میں اس شعر کے ساتھ میں اپنے ویلاگ کا اختتام کروں گا کہ انداز بیاں گرچہ میرا شوق نہیں ہے، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ اللہ حافظ۔ اپنا اور اپنے گرد نواح کے لوگوں کا خیال رکھیے گا۔